निकाह करके लाया हूं मैं तुम्हें। शाहसवार अपना हक कभी नहीं छोड़ता। सोनिया हिचकियों से रो रही थी। घर वालों ने शाहसवार के दबाव में आकर सफीना के मरने के बाद सोनिया का निकाह उससे करवा दिया था। सफीना उसकी बड़ी बहन थी जो शादी के 2 महीनों बाद ही अचानक मर गई थी। लेकिन सोनिया को शक था कि सफीना को शाहसवार ने जानबूझ के मारा है, सिर्फ उससे शादी करने के लिए। क्योंकि शाहसवार ने जब से सोनिया को देखा था वो उसका दीवाना हो गया था। आपने मेरी बहन को भी इस्तेमाल किया था ना? हिम्मत करके सोनिया ने उसे कहा। तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ किया था। तुम क्या करोगी? हाँ। शाह ने उसके ऊपर झुककर उसका जबड़ा दबोचकर कहा। तुम क्यों बार बार? रात गहरी हो रही थी। सोनिया दुल्हन के लिबास में मौजूद वहां बैठे बैठे थक चुकी थी, लेकिन वो कमरे के अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात के 3 बज गए तो उसने अपनी कमर सीधी करने के लिए पलंग से टेक लगाई और अगले ही लम्हे सीधी हो बैठी। जब कमरे का दरवाजा खुला और उसका शौहर शाहसवार अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर वो मुस्कुराया। लेकिन सोनिया के दिल ने इस जोर से अपनी धड़कन उसे महसूस करवाई कि वो उछल कर रह गई। जैसे जैसे उसका शौहर करीब आता गया, वैसे वैसे उसके होश उड़ते गए। वो बिल्कुल उसके बराबर में आकर बैठ गया और वो जो तख्ता होती कमर को सीधा करने का सोचे हुए थी, एकदम से सीधी हो बैठी। कैसी हैं आप? सलाम के बाद उसने उससे उसका हाल पूछा तो सोनिया के चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसका चेहरा बासानी नजर आ रहा था। मैं ठीक हूँ। उसका लहजा खौफ जरा सा महसूस हुआ तो शाहसवार ने उसका घूंघट उतार कर उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरती से तैयार की गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, उसने कहकर उसके माथे पर बोसा देने के लिए जैसे ही अपने आप को उस पर झुकाया तो सोनिया एकदम से पीछे हो गई। शाहसवार हैरान हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी इस होने वाली सुबकी को छुपाने के लिए हंसने लगा। लगता है आप बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। उसने अगले ही लम्हे सोनिया का सर तो पड़ता हाथ थाम कर उसकी आंखों में बगौर अपनी आंखें टिकाकर कहा। तो वो अपने पूरे वजूद के साथ कांपने लगी। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, उसने कहा तो शाहसवार की आंखें हैरानी से घूमी। क्या मतलब, क्यों छोड़ दूं? तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पे हक है, और शाहसवार अपना हक कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें हुआ क्या है? अपनी पसंदीदा औरत के मुंह से ये अल्फाज सुन के वो बेचैन हो गया। सोनिया उसे शुरू से बहुत पसंद थी, पर अब जब उसकी शादी हुई तो वो उससे ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किए हुई थी। आप अपना हक माफ नहीं करते तो मैं भी अपना हक नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन के साथ आपने क्या किया था? जहर आलूद लहजे में सोनिया ने कहते हुए उससे सवाल किया। तो वो एक लम्हे के लिए उसे देख के रह गया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहना क्या चाहती हो आखिर? उसे बहुत दुख हुआ कि शादी की पहली रात ही उसकी दुल्हन उससे ये सवाल कर रही है। मैं वही कहना चाहती हूँ जो आप सुनना नहीं चाहते। मेरी बहन सफीना की मौत कैसे हुई मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और आप भी तो फिर सच का एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते कि आपने ही उसे मारा है। उसकी बात सुनकर शाहसवार को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले कि वो कोई सख्त जवाब देता, कमरे का दरवाजा बजा। शाहसवार ने पलटकर दरवाजा खोला तो मुलाजमा थी जो उन्हें दूध देने के लिए आई थी। ये अगर ना भी देती तो चलता। शाहसवार ने मुलाजमा को डांटा और फौरन से दरवाजा बंद कर दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि ये हरकत किसकी है, लेकिन खामोश रहा। फिलहाल तो वो सोनिया से उसकी सोचों के मुहाज से लड़ रहा था। आप चुप क्यों हैं? बताती क्यों नहीं? क्या आपने ही मेरी बहन सफीना को मारा है ना? वो रोने लगी। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे, जिसे पोंछने के बाद उसने एक बार फिर से शाहसवार से कहा। आंखों में आंखें डालकर हिम्मत जमा करके उससे पूछा। वो जो उसकी बातों से अपना दिल इंतहाई बुरा महसूस करके सोफे पे बैठा सुनकर हंसने लगा था। हाँ मैंने किया है सब, लेकिन अब क्या हो सकता है? एक बहन चली गई और एक बहन अब मेरे सामने है, और उसे अपना हक वसूल करते हुए कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं। अगले ही लम्हे वो तेज कदम उठाता उसके पास आया और उसका जबड़ा अपने हाथों में लेकर नरमी से कहने लगा। मैंने कहा ना कि मैंने सब किया है, तो फिर अब क्या मसला है? आओ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो किस्सा ही पारी ना बन चुकी है।
हम उस पर मिट्टी भी डाल चुके हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तुम्हें जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है? क्या इतनी मोहब्बत थी तुम्हें अपनी बहन से? सोनिया ने उसकी बातें सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? आप उसके कत्ल का एतराफ़ कर रहे हैं और फिर उसी की बहन से शादी रचाकर ये भी कबूल कर रहे हैं कि हाँ, मैंने कत्ल किया है। आपसे ज़्यादा पत्थर दिल इंसान मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखा। वो कहते साथ ही ऊँचा-ऊँचा रोने लगी, तो शाहसवार को लगा कि आज की रात भी उसकी बर्बाद होके रहेगी। क्या कभी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हुई थीं? उसने दुःख से सोचा, देखो लड़की, तुम खूबसूरत हो और मेरा दिल तुम पे आ चुका है, लेकिन अब मज़ीद बात सुनने के लिए मेरे पास वक़्त नहीं है। जाओ जाकर जल्दी से चेंज कर आओ। उसने हुक्म सादिर किया तो सोनिया ने खौफज़दा निगाहों से उसे देखने लगी। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें मुँह दिखाई भी तो देनी है। फिर उसने अपनी जेब से इंतहाई बुरे मूड के साथ एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। पहन लेना। अब इतनी बातें सुनाने के बाद तुम मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें मोहब्बत भरे अंदाज में अंगूठी पहनाऊं। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर चेंज करो और इधर आके मुझे अपना हक दो। उसकी बात सुनते ही सोनिया खौफजदा हो गई और थर थर कांपने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो वहीं दुल्हन के लहंगे में बैठी उसे धमकी देने लगी। शाहसवार अपने दिल में बसने वाली इस खूबसूरत सी लड़की सोनिया को देखे गया। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि शाहसवार अपना हक नहीं छोड़ता। तो फिर क्यों जिद करती हो? क्यों अपनी नन्ही सी जान को हलकान करती हो? उसने आगे बढ़कर उसके दोनों गाल अपने हाथों से थपथपाए तो वो उसे देख के रह गई और अगले ही लम्हे खड़ी होकर रोते हुए वॉशरूम में चली गई। जल्दी निकलना, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो वहीं टहलने लगा। सोनिया को उसकी बात सीधा दिल पे जाके लगी। वॉशरूम में बंद होकर वो ज़ारो कतार रो रही थी। ये कैसी आजमाइश है मेरे अल्लाह! मेरी बहन का कातिल मेरे सामने खड़ा है और मुझसे अपना हक वसूल करने के इंतजार में है। मैं कैसे वहां जा सकती हूँ? कैसे अपना आप उसके हवाले कर सकती हूँ? वो वॉश बेसिन पे झुकते हुए अपना मुंह धोने लगी और रोते हुए उसने आईने में अपनी आंखें देखी जो रोने के बायस सुर्ख रंग हो रही थी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। ये शख्स दुनिया का घटिया तरीन इंसान है जिसने मेरी बहन को कत्ल करने का एतराफ़ किया है और अब वो मुझे भी बर्बाद कर देना चाहता है। काफ़ी देर तक वो वॉशरूम में बंद रही तो वॉशरूम का दरवाज़ा शाहसवार ने बजाया। जिंदा हो या मर गई हो, उसके सवाल पर सोनिया का दिमाग भग से उड़ा और अगले ही लम्हे उसने दरवाज़ा खोल के साबित कर दिया कि वो किसी से नहीं डरती है। उसके बाहर आते ही शाह सवार ने उसके हाथ थामे और उसे कंधों से पकड़कर बेड तक ले आया। फिर उसे बेड पे बिठाकर उसने थोड़ी से उसका चेहरा ऊंचा किया। दोनों की नजरें मिली। सोनिया ने रुख फेर लिया। शाह सवार को उसको यूं मुंह फेरना बिल्कुल भी पसंद ना आया। तुम चाहती क्या हो आखिर? वो बेबस सा पूछने लगा। जिंदगी में उसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस न किया। वो जो आज कल रात से यही सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी की शामें हसीन होने वाली हैं और अपने मन पसंदीदा शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन फिर उसकी बीवी ने उसे एक ऐसी हकीकत से रोशनास करवाया कि वो इंतहाई बुरे दिल के साथ उसे देख के रह गया। रुक क्यों गए? या सफ़ीना याद आ गई? या फिर मुझे भी मौत के घाट उतारने के मंसूबे बना रहे हैं? उसकी बातें थी या तमाचा जो बार बार उसके मुंह पे पड़ता। अगले ही लम्हे उसने अपने फौलादी उंगलियां सोनिया के बाजू में घुसा दी। वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा ये तो बताओ। वो उस पर झुकने लगा। सोनिया फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी कि वो उस पर तंज करेगी तो वो अपनी ख्वाहिश को दबा देगा और आज की रात उसे बख्श देगा। लेकिन शाहसवार ने अभी बख्शना सीखा ही नहीं था। उसने एक झटके से सोनिया को बेड पे धक्का दिया और उस पर झुकने लगा। सोनिया की चीखें बुलंद हुईं, खुदा का वास्ता है हट जाएं, मुझे आप जैसे कातिल इंसान के साथ अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू करनी और ये ताल्लुक तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि जब अचानक से शाहसवार ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा। वो हर हाल में उससे आज अपना हक लेना चाहता था क्योंकि पिछले 3 महीने से उसने इस रात का इंतजार किया था। लेकिन सोनिया किसी भी तौर उसे ये हक देने पे राजी नहीं थी।
شاہ سوار نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پہ لٹایا تھا اور سونیا پر مکمل طور پہ حاوی ہوا تھا۔ اس کے لباس کو تن سے جدا کرتا، اس کے حسن کو اپنی نگاہوں میں بسا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا جام پیتے ہوئے وہ اپنی پیاس کو سیراب کر رہا تھا۔ سونیا تڑپ تڑپ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس 6 فٹ کے جوان مرد کو ہلا تک نہیں سکتی تھی۔ چھوڑ دو مجھے نہیں بنانا تمہارے ساتھ کوئی تعلق، تم نے میری بہن کو مار ڈالا ہے۔ وہ اب بھی شاہ سوار پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ حقیقت سے واقف تھی، مگر وہ مکمل طور پہ اس وقت شاہ سوار کے وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ شاہ سوار نے اس کی ٹانگوں کے درمیان اپنا ہاتھ لے جا کر اس کی معصومیت کو محسوس کیا تھا، اور وہ شاہ سوار کی انگلیوں کے لمس پر ہی تڑپ اٹھی تھی۔ ابھی تو اسے بہت درد برداشت کرنا تھا۔ سونیا کی ساری مذمت دم توڑ گئی۔ شاہ سوار نے اس کی خوبصورتی کا بھرپور لطف لیا۔ وہ بار بار اسے خود سے دور کرتی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ بالکل بھی اس شخص کا لمس محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، پر وہ اسے شوہر ہونے کا حق وصول کرتا رہا۔ پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ بار بار اسے خود سے دور کرتی اور درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، لیکن شاہ سوار نے پورے 3 مہینے صبر کیا تھا اس لمحے کے لیے۔ سونیا کی کڑوی باتوں نے اس کے رنگ میں بھنگ ضرور ڈالا تھا، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے اپنا حق وصول کر ہی لیا تھا۔ سونیا جیسے انگاروں پہ لوٹ رہی تھی۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو سونیا بالکل بکھری ہوئی بے لباس بستر پہ پڑی تھی۔ شاہ سوار نے اسے دیکھتے ہی اس پر کمفرٹر ڈالا تھا اور اس کے ہونٹوں کے کناروں پہ لگا خون صاف کیا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اگر اسی طرح فرما برداری سے میرا ساتھ دو گی تو زندگی حسین گزرے گی۔ پھر پلٹ کر کروٹ لے کے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ سونیا نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ کے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ کس قدر گھٹیا شخص ہے یہ، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اس شخص نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی اپنی بہن کو بھی برباد کر دیا، اور اب خود آرام سے مزے کی نیند سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تم اتنے آرام دہ کیسے ہو سکتے ہو؟ میری بہن کو مرے ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اور تم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شاہ سوار۔ میں تم سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گی۔ تم میری بہن کے قاتل ہو، اور میں اس کے قتل کا بدلہ اگر تم سے نہ لوں تو لعنت ہے میرے بہن ہونے پہ۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، اور واش روم میں چلی آئی۔ آنسوؤں کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ان اشکوں میں ماضی کی یادیں پوشیدہ تھیں۔ 6 مہینے پہلے۔ سونیا کہاں ہو تم؟ دیکھو میں نے تمہارے کپڑے پریس کر کے رکھ دیے ہیں۔ آج پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، بہانہ مت کرنا، وقت سے تیار ہو جانا۔ سفینہ جو سونیا کی بڑی بہن تھی، اس نے سونیا کو آواز لگائی تو وہ بستر سے زبردستی اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ شادی رات کو 10 بجے ہے اور تم مجھے صبح 10 بجے سے تیاری کرنے کا کہہ رہی ہو۔ اس نے انتہائی برے منہ بناتے ہوئے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے ساری جیولری کپڑے وغیرہ مجھے ہی دیکھنے ہوتے ہیں، تو میں ابھی سے ہی تیاری کروں گی نا، پھر مجھے اور دوسرے کام بھی ہیں۔ اب تمہاری طرح ہر وقت بیٹھ کے پلنگ تھوڑی توڑتی رہتی ہوں۔ اس نے سفینہ کی بات سنی تو نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ، تم تو کم ہی بولا کرو، گھر کے آدھے کام میں بھی کرواتی ہوں، لیکن بڑی ہونے کا ٹیگ تم خود پہ سجا لیتی ہو۔ اس نے دوبارہ سے چادر اپنے اوپر تان کر انگلی اٹھا کر سفینہ سے لڑنے کے انداز میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ بہن پہلے جا کے منہ تو دھو کر آؤ، پھر میرے خلاف محاذرائی کرنا۔ اس کی بات سنتے ہی سونیا ایک جھٹکے سے پلنگ پہ کھڑی ہوئی۔ سفینہ نے اس کے خطرناک تیور دیکھے تو بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ اکرم صاحب ان دونوں کو منع کرتے رہ گئے، لیکن اب گھمسان کی جنگ ہونے والی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک دوسرے سے بے حد پیار کرنے والی، اور پھر لڑائی کے وقت ایک دوسرے سے ڈٹ کے مقابلہ کرنے والی۔ یہ اکرم صاحب کی 2 ہی صاحبزادیاں تھیں جو ان کی کل کائنات تھیں، اور وہ ان پر جان چھڑکتے تھے۔ شاہ سوار اپنے ملازم کے ساتھ مال کے اندر داخل ہوا تو سامنے سے آتی ایک خوبصورت سی لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ سے سارے شاپنگ بیگ چھوٹ کے گر گئے اور وہ اسے کھور کے دیکھنے لگی۔ اندھے ہیں آپ؟ نظر نہیں آتا؟ اتنی 2 بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اس پر سن گلاسز بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ کے نہیں چل سکتے۔ اسے چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں سوری کر تو رہا ہوں، لیکن آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔
शाह सवार को उसका लहजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने एकदम से अपने चेहरे पर सजाए सन ग्लासेस उतार कर उससे कहा, तो वो उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी ठहरी हुई थी। खूबसूरत और सादा सा चेहरा, नाक में सोने की बाली पहने वो उसके दिल में उतरने लगी। वो बेहद खूबसूरत थी। एक लम्हे के लिए शाह सवार उसे देख कर रह गया। क्या नाम है आपका? उसने अचानक सवाल किया। उसके अचानक सवाल करने पर लड़की ने रोना भूल कर आईब्रोज इकट्ठे करके उसे देखा। आपको इससे क्या मतलब? मेरा जो भी नाम है। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इतना तो हुआ नहीं कि नीचे गिरे हुए शॉपिंग बैग उठा के मुझे हाथ में थमा दे। अलबत्ता मुझे घूर कर और बदतमीजी कर रहे हैं। वो बड़बड़ाते हुए सारे शॉपिंग बैग्स थाम कर उसका जवाब सुने बगैर साइड से निकल गई, जबकि शाह सवार का दिल अपने साथ ही ले गई। उसने अपने बराबर में खड़े अपने मैनेजर को देखा। मुझे जरा इसकी सारी मालूमात निकलवा कर दो। उसने चौंक कर अपने सर की तरफ देखा। जी सर, क्या कह रहे हैं? उसे यकीन नहीं आया कि उसका सर, जो इंतहाई खड़ूस वाकया हुआ है, उसे कोई लड़की इतनी जल्दी भी पसंद आ सकती है। लेकिन फिर उसे उसके हुक्म पर अमल करना पड़ा कि शाह सवार ने उसे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बजाय इस सन ग्लासेस दोबारा से आंखों पर चढ़ाकर आगे की राह ली। अमीरजादे का ठीक है, जो पसंद आ जाए उसकी मालूमात निकलवा लो, वो उसे ज़िंदगी में शामिल करा दो। इधर हम जैसे मिडिल क्लास एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं और पसंद की लड़कियों को कोई और उठा के ले जाता है। मैनेजर ने बड़बड़ाते हुए सर झटका और अपने आका के पीछे फिरने लगा कि यही उसकी नौकरी थी। रात को उसे मैनेजर का मैसेज मिल गया, जिसमें लिखा था कि उस लड़की का नाम क्या है, वो कहाँ रहती है और ये कि वो अकेली है। सारे डिटेल मैनेजर ने उसे मैसेज पर भेज दी थी। लेकिन वो तो बस एक ही लाइन पर मुस्कुरा के रह गया था कि वो कंवारी है और उसका किसी से अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। अगले ही लम्हे वो अपनी मुस्कुराहट दबाए अपनी वालदा के कमरे में जा पहुंचा, जो तस्वीर पढ़ रही थी। उसे वहां देखते ही कहने लगी, बेटा इतनी रात को तुम मेरे कमरे में? बस शाम को अपने कमरे में बंद होते हो तो फिर वहां से निकलने का नाम ही नहीं लेते हो। उन्होंने शिकवा किया तो उनकी गोद में सर रख के लेट गया। आप भी कहती होंगी कि जरूर उसे कोई काम याद आया है तभी मेरे पास आया है। उसने हंसते हुए अपनी अम्मी का शिकवा अपनी जबान पे लाकर उनकी मुश्किल आसान कर दी। हाँ, कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है। उन्होंने मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा। अम्मी, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। उसने अपनी वालदा से कहा तो वो हैरान हुई। हाँ बेटा, कहो ना, क्या बात है? किसके बारे में है? अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके सर में फिरते हाथ एकदम से रुक गए। शादी? और तुम मजाक कर रहे हो? पिछले 3 साल से तुम्हें कह रही हूँ शादी कर लो, लेकिन तुम करने का नाम ही नहीं लेते। अब अचानक मुझसे आगे कह रहे हो कि मैं शादी कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? उसकी बात सुन के वो हंसने के साथ साथ हैरान भी थी। अब आप समझ लीजिए कि किसी पे दिल आ गया है। आपको पता वगैरह बता दूंगा, वहां जाकर लड़की का रिश्ता मांगना है और कुछ भी नहीं। उसने मोहब्बत से आगे बढ़कर अपनी वालदा का माथा चूमा। वो तो पहले ही राजी थी कि तुम अपनी पसंद बताओ, मैं तुम्हारी पसंद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम्हारी माँ की जो ये तन्हाई दूर होनी है, होनी चाहिए। तुम्हारी फूफा और तुम्हारी कज़न इस घर में ही रहती हैं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनका होना ना होना बराबर है। वो इंतहाई खुश होकर उससे बातें करने लगी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के अभी रिश्ता लेकर जाएं। अम्मी, मैं सुबह आपको सब कुछ बता दूंगा, आप अकेले ही जाइएगा और ये बात राज रहनी चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि दरवाजे के पास खड़े एक फर्द ने सारी बातें सुन ली हैं और वो सर से लेकर पैर तक धुएं में जल के राख होकर धुएं में बदल गया है। मैं देखती हूँ कि तुम जिंदगी में किस तरह अपनी खुशियाँ हासिल करते हो। इसे 1 महीने पहले का वो मंजर याद आ गया जब वो उसके कदमों में गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, मुझसे शादी कर लो शाहसवार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे अपना लो। उसने अपना दुपट्टा तक उसके कदमों में डाल दिया था, लेकिन शाहसवार ने अपने कदम पीछे हटा लिए। तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी मनवाओ। इस हवाले से तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। उसने चंद कदम पीछे हटाए और अपने कदमों में बैठी हुस्ना को देखा, जो उसकी फुप्पो की बेटी थी और जिसे उसके शौहर ने तलाक दे के रवाना कर दिया था, और अब वो उसके कदमों में गिड़गिड़ा रही थी।
وہ اس سے شادی کر لے تاکہ زمانہ اسے تانے نہ دے کہ محبت کی شادی کرنے کے بعد وہ شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی طلاق لے کر اپنی ماں کی دہلیز پہ بیٹھ گئی ہے۔ آپ سمجھائیں نا بھابھی سے، کیوں میری بیٹی کو ٹھکرا رہا ہے؟ کیا کمی ہے میری بیٹی میں؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، گھر کی گھر میں رہ جائے گی، طلاق تو ہوتی ہی رہتی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو تھاما اور اپنی نند پر زور دینے لگی۔ شاہ سوار نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ پھپھو میں کہہ چکا ہوں نا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، اور آپ تو کیا، کوئی بھی مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ میری زندگی ہے تو اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، اور میں نے شادی کرنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ مضبوط لہجے میں کہتے اس نے بات کی نفی کر دی اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اور واقعی میں شاہ سوار کو مجبور کرنے والا آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر کچھ مہینے بعد وہ مال میں ایک ایسی لڑکی سے ٹکرایا جس نے اس کا دل چرا لیا، اور اب وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اس کی والدہ نے لڑکی کے گھر والوں سے رشتہ مانگا۔ دونوں نے کچھ وقت کے بعد فوراً سے شادی طے کرنے کا کہا۔ اسی دوران شاہ سوار کو اپنے بزنس کے لیے دبئی جانا پڑا، جہاں شادی کی ساری ذمہ داریاں وہ اپنی ماں کے حوالے کر گیا۔ نکاح والے دن وہ دوبارہ پاکستان آیا اور شام کو ہی اس کا نکاح ہو گیا۔ ایجاب و قبول کے بعد جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی محبت تو اس کے سامنے موجود تھی، تو پھر گھونگھٹ میں کون ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر اسموکنگ کرنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے امی کو سونیا کا کہا تھا اور امی اسے میری دلہن بنا بیٹھی ہیں۔ اس نے موبائل فون کھول کر ایک بار پھر سے مینیجر کا میسج دیکھا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ مینیجر نے تو اس لڑکی کی تصویر کے ساتھ اسے نام بھی بتایا تھا جہاں سونیا جگمگا رہا تھا۔ تو پھر یہ سفینہ کون تھی؟ ایک دم سے اس کے سارے جذبات بیٹھ سے گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنی نامکمل خوشیوں پر ماتم کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دوبارہ سے مہمانوں میں آ کے بیٹھ گیا۔ زندگی اب کیا رخ لینے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ سفینہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور حسنہ اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سفینہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیسی ہو تم؟ ویسے مجھے پتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اب جس دلہن کی کو شادی کی پہلی رات ہی ایسی خبر سنائی جائے کہ وہ اپنی دلہے کی من پسند عورت نہیں ہے بلکہ وہ تو کوئی اور ہے، تو اس پر کیا گزرے گی؟ حسنہ نے انتہائی بے چارگی بھرا منہ بنا کر اسے دیکھا تو سفینہ نے بہتی آنکھوں اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ اس سے پوچھ لیا، آپ کو یہ سب کیسے پتا ہے، اور کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ وہ باقاعدہ طور پر کانپ رہی تھی۔ وہ کافی حساس تھی اور اس پر حسنہ کی باتوں نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ ترین عورت ہے۔ اب شاہ سوار میرا کزن ہے، مجھے تو سب پتا ہے، اس نے تو نام کسی اور کا لیا تھا لیکن شادی تم سے ہو گئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس نباہ کرنا۔ حسنہ نے کندھے اچکا کر اسے مشورہ دیا اور اس کا سر تھپ تھپا کے چلی گئی، لیکن وہ ان دونوں کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آگ لگا گئی کہ جب شاہ سوار کمرے میں داخل ہوا تو سفینہ نے روتے ہوئے اس سے اندر آتے ہی یہی سوال پوچھا، کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ کیا کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ تو پھر میری زندگی کیوں برباد کی؟ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاہ سوار اس استقبال کے لیے بالکل راضی نہ تھا۔ ہوش رکھو، کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو ایسا تحفہ کون دیتا ہے؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا اور اس نے سفینہ کو خود سے الگ کیا۔ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب جانتی ہوں، لڑکیاں آپ کا بہترین مشغلہ ہیں، آپ ایک تو کل دوسری پھر تیسری، سب کچھ میں جان گئی ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی کہ میرے ماں باپ کی عزت مٹی میں نہ مل جائے۔ وہ اس پر چیخنے لگی یہاں تک کہ وہ پوری سرخ پڑ گئی اور پھر ایک دم سے بے جان انداز میں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سفینہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو شاہ سوار نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ بری طرح اس بات کا صدمہ لے چکی تھی اور اس کی نظروں میں شاہ سوار ہی اس کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ سفینہ باجی، پورے 15 دن ہونے والے ہیں اور آپ دوبارہ اپنے سسرال نہیں جا رہی ہیں، کہیں آپ کو وہاں کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا اور سفینہ وہیں اپنے میکے میں موجود تھی کہ جب سونیا نے اس سے سوال کیا
اور اس کے سوال پر وہ بری طرح رو پڑی۔ وہاں پر ہر کوئی میرا دشمن ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ خوف زدہ سے انداز میں بتانے لگی۔ شاہ سوار مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کسی بھی وقت مجھے قتل کر سکتے ہیں، میں وہاں اس لیے نہیں جانا چاہتی۔ ایک لمحے کے لیے سونیا کو ایسے لگا کہ جیسے اس کی بہن سفینہ کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی وہ اسے خوف زدہ سی دکھائی دی، اور اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے بالکل نچوڑ کے رکھ دیا ہو۔ باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ شاہ سوار بھیا تو بہت اچھے ہیں، جب بھی آپ کے ساتھ یہاں آئے ہیں بہت اچھے سے بات کی ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا، آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ تم بھی جانتی ہو، میں سب جانتی ہوں، تم دیکھنا ایک دن میں مر جاؤں گی تو وہی ہوگا میرا ذمہ دار۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھ پہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مجھے چاقو سے ڈراتا ہے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ سونیا نے خوفزدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے والدین کو بلانے کے لیے دوڑی کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کی بہن سفینہ جو انتہائی خوش باش رہتی تھی، شادی کے محض 2 مہینوں میں بالکل ڈھانچہ بن کے رہ گئی تھی، جبکہ تمام لوگ گواہ تھے کہ وہ اس سے بالکل درست تھا۔ پھر غلطی کہاں پر تھی؟ چند دنوں اسپتال میں رہی اور شاہ سوار نے اس کا ہر ممکن حد تک علاج کروایا۔ وہ بہتر ہوئی تو دوبارہ سے اس نے میکے آنے کی ضد کی، لیکن شاہ سوار نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی سونیا، میں تمہیں بتا رہی ہوں نا، یہ شخص مجھے مار دے گا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ سونیا نے اپنے والدین سے کہنا چاہا، لیکن اس کے والدین نے فیصلہ سنا دیا۔ بیٹا وہی تمہارا گھر ہے، تمہیں تو اپنے آپ پر غصے پہ قابو پانا ہے۔ شاہ سوار اچھا لڑکا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسپتال میں جب تم ایڈمٹ تھیں تو سارے انتظامات اسی نے کیے، تمہارا علاج کروایا، بس تمہیں اپنے دل صاف کرنا ہے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے والدین نے سفینہ کو انتہائی پیار سے سمجھایا، وہ بالکل خاموش ہو گئی اور اسی رات وہ شاہ سوار کے ساتھ اس کے گھر پر چلی گئی۔ امی، سفینہ باجی کا فون آیا تھا، کل رات کو میں سو گئی تھی، آپ سے بات ہوئی کیا؟ سونیا اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس نے اپنی والدہ سے کہا، نہیں بیٹا، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی، صبح کے 10 بج رہے تھے، لگتا ہے آپ ہی کا فون آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور اگلے ہی لمحے فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا۔ امی، امی، وہ زور سے اپنی ماں کو پکار کے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے سونیا، رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ امی، سفینہ باجی کو کچھ ہو گیا ہے، شاہ سوار جیجو کا فون تھا۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ رونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ تینوں اپنے گھر سے نکل کر اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہ سوار کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے۔ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میری بہن کو آپ نے اس حال تک پہنچایا ہے تو آپ ہیں۔ اس سے پہلے کہ شاہ سوار انہیں کوئی وضاحت دیتا، وہ اس پر چیخ اٹھی۔ اس کے والدین نے آگے بڑھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم حقیقت نہیں جانتی، تم خاموش ہو جاؤ۔ شاہ سوار نے انہیں فون پر ساری تفصیل بتا دی تھی، لیکن سونیا کا یوں رو رو کر اس پہ الزام لگانا شاہ سوار کو ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا۔ اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ سفینہ کی موت کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ اس کی آخری رسومات کے وقت سونیا بہت زیادہ چلا کے روئی تھی کہ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی اور بہن کو کھونا کتنا اذیتناک ہوتا ہے، آج اسے اندازہ ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سفینہ کی تصویر کو ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ پورے 2 مہینے مکمل ہونے والے تھے کہ جب اس کے والدین اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹا، شاہ سوار کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ امی ابو، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سفینہ باجی کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ سفینہ کے جانے کے بعد اس کی اپنی زندگی ویران ہو کے رہ گئی تھی۔ بیٹا، یہ قدرت کے فیصلے ہیں، اس میں انسان کیا ہی کر سکتا ہے۔ ہم اس کے والدین تھے، ہمیں تم سے زیادہ غم ہے، لیکن پھر دنیا بھی تو دیکھنی ہے۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ شاہ سوار سے اچھا لڑکا تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس کی امی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی رو میں بہہ رہا تھا۔ سفینہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاہ سوار ہی اصل میں اس کا قاتل ہے، لیکن اس کے والدین وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔
میں راضی ہوں شاہ سوار سے شادی کرنے کے لیے۔ اس نے کچھ سوچ کر آخر کار انہیں خوشخبری سنا دی، اور یوں سفینہ کی موت کے 2 مہینے بعد اس کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ شادی کے دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی تو شاہ سوار کہیں جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھی تو شاہ سوار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی گزری رات؟ اس کا سوال سونیا کے تن بدن کو سلگا گیا۔ ایک قاتل کے پہلو میں گزری، اور بہت اذیت ناک گزری۔ سونیا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ شاہ سوار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا واقعی میں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کا قتل کیا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے میری بہن کی قاتل ہیں، کیونکہ مجھے حسنہ جی نے بتا دیا تھا کہ آپ سفینہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شاہ سوار نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات تمہیں حسنہ نے کب بتائی؟ وہ چند قدم آگے آیا اور اس کے روبرو کھڑے ہو کر اسے پوچھنے لگا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کون مجھے کب کیا بتاتا ہے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ سونیا کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے شاہ سوار کا دل چاہا کہ وہ اسے سب سچ سچ بتا دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی، آپ ہی سفینہ کے قاتل ہیں، لیکن میں اس رات کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں کہ جب باجی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ انہیں ہر وقت ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ اس نے بدلے کے لیے شاہ سوار سے شادی کی تھی، لیکن اب وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اسے یہاں پر یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ سفینہ کے حق پر قابض ہو رہی ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ آج تیار ہو جانا، ہمیں ایک آفیشیل ڈنر پہ جانا ہے، شادی کے تیسرے دن اس نے سونیا سے کہا تو وہ سپاٹ لہجے میں بول پڑی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ڈنر پہ جاؤں گی؟ آپ ایک قاتل ہیں، اور میں قاتل کے ساتھ ڈنر پر نہیں جاتی۔ شاہ سوار نے یہ بات سنی تو افسوس سے اسے دیکھا، اور پھر وہ اکیلا ہی آفیشیل ڈنر پہ چلا گیا۔ سر، آپ نے تو کہا تھا آپ اپنی وائف کو لے کر آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں؟ اس نے اپنی شادی کی تصویر اپنے کولیگز کو دکھائی تھی اور اپنی محبت کی داستان بھی سنائی تھی، لیکن جب سے محبت کی تھی وہ اس بات سے بے خبر اس پر ہر روز ایک نیا الزام لگانے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ بس اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ وہ ہر ایک کو جواب دے دے کے تھک چکا تھا۔ رات جب آفیشیل ڈنر سے وہ واپس آیا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے۔ وہ فوراً سے دوڑ کر اندر آیا تو سونیا نے اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ انسپیکٹر صاحب، انہیں گرفتار کر لیجئے، انہوں نے میری بہن کو قتل کیا ہے، اور اس بات کا اعتراف میری بہن نے خود مجھ سے کیا تھا۔ میں بس صحیح موقع کے انتظار میں تھی، اور مجھے ان کی الماری سے پسٹل اور چاقو دونوں ملے ہیں جو ان کے خلاف ہی ثبوت دے دیے ہیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے شاہ سوار کا دماغ دھک سے اڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ چیخ اٹھا، اور اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جانتی ہو کون ہے یہ؟ انسپیکٹر، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ یہ انسپیکٹر وہی ہے جنہوں نے تمہاری بہن کی خودکشی کی تفتیش کی تھی۔ جی ہاں، یہ سب جانتے ہیں۔ اور تم میری الماری سے چاقو اور پسٹل برآمد کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں نے تمہاری بہن کو مارا ہے؟ انسپیکٹر صاحب، تم سے پہلے ہی یہ ساری بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہاری بہن کو میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ خودکشی کر چکی تھی، کیونکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ذہنی بیمار تھی۔ یہ سنتے ہی سونیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی گناہوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ سونیا نے روتے ہوئے شاہ سوار سے کہا۔ مائی گاڈ، اگر امی یہاں ہوتی تو تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیتی۔ وہ مجھ پر ایسی طنزیہ نگاہیں ڈالتی کہ یہ ہے تمہاری محبت جس سے تم نے محبت کی۔ سچ سننا چاہتی ہو نا تم، تو سنو۔ میں تمہاری بہن سفینہ کو واقعی میں پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، تمہارے لیے ہی رشتہ بھیجا تھا، لیکن کچھ غلط فہمی کی بنا پر میرا رشتہ سفینہ سے ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر بھی میں نے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن حسنہ نے سفینہ کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے اس واقعے کو اپنے ذہن پر لے لیا، اور ایک بار پھر سے اسے دورے پڑنے لگے جو بچپن میں اسے پڑا کرتے تھے۔ میں تو تمہارے ماں باپ پر یہ کیس بھی کر سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیمار بیٹی سے میری شادی کر دی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میرے اندر انسانیت باقی ہے۔ وہ زہر آلود لہجے میں زور زور سے چلا کے کہتے ہوئے اسے حقیقت بتانے لگا۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو کے رہ گئی۔
اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ادھر آؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ وہ اسے کلائی سے کھینچ کے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا اور کمرے سے ایک فائل نکال کے اس کے سامنے پھینکی۔ یہ ہے اس کی فائل، یہاں بچپن سے لے کر اس عمر تک جس میں وہ مری اس کی ذہنی حالت درج ہے۔ تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا، لیکن تمہارے والدین بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھی، جو حسنہ کے دیے گئے صدمے کی وجہ سے دوبارہ سے اسے لاحق ہو گئی اور پھر وہ بچ نہ سکی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے بھلا؟ تم بتاؤ، کیا قصور ہے میرا؟ اس نے غصے میں آ کے ڈریسنگ پہ پڑی ساری چیزیں بکھیر کے نیچے گرا دی۔ میرا قصور تو شاید تم سے محبت کرنا ہے، لیکن اب میں تم سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چلی جاؤ تم میرے سامنے سے۔ سونیا کی حالت بالکل ایک سوکھے پتے کی مانند ہو رہی تھی جو بری طرح لرزنے لگا۔ انسپیکٹر صاحب کو شاہ سوار کے گھر میں داخل ہوتے ہی چلے گئے، لیکن شاہ سوار کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا چلی جاؤ یہاں سے، وہ اس زور سے چیخ کر بولا کہ سونیا کانپنے لگی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ شاہ سوار نے اپنی کن پٹی مسلی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ اگلے ہی لمحے دوڑ کے اسے قدموں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ شاہ سوار چند قدم آگے آیا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے، تمہاری نظر میں اس کی کوئی معافی ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ باجی ذہنی بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ بس مجھے آپ کے متعلق ہی بتاتی رہیں۔ میں کیا کرتی؟ میں ان کی بات پر ایمان لے آئی۔ وہ بلک بلک کے روتے ہوئے کہنے لگی تو شاہ سوار نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کتنی محبت کرتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کے برابر میں بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں تو بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی محبت تم نے اپنی بہن سے کی ہے، اس سے کچھ حصہ مجھے بھی عنایت کر دو تو میری زندگی بھی بن جائے گی۔ جس وقت سے تمہیں دیکھا ہے یہاں دل پر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ تمہاری بے اعتباری نے مجھے بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے۔ نہ جانے شاہ سوار کی زندگی میں کیسا مقام تھا کہ وہ سونیا کی شکایت بھی اسی سے کر رہا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ حسنہ نے سفینہ کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، میں نے اسی وقت اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ہر لمحہ سفینہ کا خیال رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی۔ بالآخر وہ اپنی زندگی ختم کر گئی۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ بیمار تھی۔ میں اور تمہارے والدین اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، بس تمہیں نہ بتایا کہ اس بات کو باہر نہیں نکالنا چاہتے تھے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھ پر الزام لگاؤ۔ آخری بات اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہی۔ سونیا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بے تحاشا روتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہی۔ اب اس طرح رو کر بھی میرا ہی دل دکھا رہی ہو، تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نارمل زندگی گزاروں، لیکن لگتا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہو گئی ہے میرے لیے۔ وہ پہلی بار بالکل ٹوٹ کے بکھرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس شاہ سوار کو تو ہرگز نہیں جانتی تھی، وہ تو ایک مغرور شخص شاہ سوار کو جانتی تھی جو بہت کم بات کیا کرتا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں کوشش کروں گی کہ ہم دونوں ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے اپنے مزاج خدا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، جس کی اپنی آنکھیں آنسوں کی نمی سے چمک رہی تھیں۔ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے فوراً اسے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر جذب سے بوسہ دیا۔ میں اپنی ساری زندگی بھی اگر بھرپائی نہیں کر سکتی، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ وہ اس سے روتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہارا ہر گناہ میں معاف کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں دل کی چاہت کے لیے اپنی زندگی میں منتخب کر چکا ہوں۔ بس اب تم میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرے ساتھ ہی رہنا اور مجھ پر بے اعتباری مت کرنا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تو سونیا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے جیسے اس سے وعدہ سا دیا، وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی محبت کے جواب محبت سے دوں گی اور زندگی میں دوبارہ یہ موضوع کبھی نہیں چھیڑوں گی۔ وہ کسی فرما بردار بیوی کی طرح اس کی ساری باتیں ماننے کا وعدہ کر رہی تھی۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔
سوچتا ہوں کہ میری بیٹی بھی کیا تمہاری طرح خوبصورت اور معصوم سی ہوگی، مجھے اس پر کتنا پیار آئے گا نا۔ یہ سنتے ہی وہ اگلے لمحے شرما گئی اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ قسم سے شرماتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، سیدھا دل میں اترتی ہو اور بہت کچھ شرارتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے اس کی ناک دبائی تو وہ ہنسنے لگی، اور ایک بار پھر سے وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اس کی زندگی پر چھایا ہی جمود ٹوٹ گیا۔ اس کی بیوی کو اس کی سچائی پہ یقین آ گیا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے سے خوش کرنے اور خوش رہنے کا وعدہ لے کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔